अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फ़ातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए हैं जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है। तमाम तारीफ़ें उसी खुदा के लिए जो पाक है, मुनज़्ज़ह है जिसकी ज़ात। तमाम तारीफ़ें उसके लिए कि जिसने हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को डाली कि जो दिल नहीं रखता मगर उसके बावजूद उन हस्तियों की मोहब्बत रखता है अपने यहाँ, हर लम्हा उन पे दरूद व सलाम भेजता है। पाक है वो ज़ात, आला है वो ज़ात कि जिसने आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा रहमत का ख़जाना दिया कि जिसे हम और आप जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से जानते हैं। अपने दिलों में उनकी मोहब्बत रखते हुए उनकी अज़मत को पहचानने की तौफ़ीक उस रब ताला ने हमें दी। अल्लाह इस तौफ़ीक में मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। सबसे पहले तो आप लोगों को तस्लियत पेश करते हैं कि आज जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, खातून जन्नत, खातून क़यामत, शाफ़ाए महशर जनाब बीबी सय्यदतुन निसाइल आलमीन बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तकरीबन ये अयाम हैं जिसमें आप इस दुनिया से, इस जहान फ़ानी से रुख़सत हुई। जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत, उनकी फ़ज़ाइल, उनके ख़साइस, उनके कमालात क्या हैं ये हम न जान सकते हैं, न पहचान सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी कोशिश में हम अपनी ज़िंदगी ज़रूर गुजार सकते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक रोज़ हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, जो कि वो इमाम थे जिनको नसीब हुई थी आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, और उनके बाद 5 इमामों के दौर में सेहत व सलामती भी पाई आपने, ज़िंदगी अतुल उम्र पाई, और आका ने उनको बिशारत दी थी कि मेरे बेटे मोहम्मद बाक़िर का जब वक्त आएगा, दौर इमामत आएगा, तब तक तुम रहोगे इस दुनिया में और मेरी तरफ से उनको सलाम ज़रूर देना। एक रोज़ जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, जो आका के जलील कदर असहाब में से थे, वो जनाब मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और उन्होंने उनसे पूछा कि इमाम, हमें अपनी जद्दा जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कुछ फ़ज़ाइल ज़रूर बयान करें। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उनके सामने जो फ़ज़ाइल बयान किए और महशर में उनकी आमद जब होगी उसका जब तज़किरा किया, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो अयाम होते हैं, इन हस्तियों की खुशियों के अयाम हो, चाहे इन हस्तियों के दुखों के और गम के अयाम हो, ये अयाम बड़े ही अहम होते हैं। ये इसलिए अहम होते हैं क्योंकि हमें इन अयाम से सीखना होता है। इन दिनों में हमारी जो दिल की मिट्टी है वो बहुत नर्म हुई होती है, गुदास हुई होती है। तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का या अपनी ज़िंदगी को बदलने का जो मौक़े हैं वो इन अयाम में बेइंतहा ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब हम इनके फ़ज़ाइल का तज़किरा करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में उनसे मज़ीद मोहब्बत करने और साथ ही साथ उनके साथ जुड़ने और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के मौक़े ज़्यादा मिलते हैं। तो एक ऐसी रिवायत है जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बयान की, वो मैं वर्ड टू वर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसमें आखिर में जो हुब्दार सैयदा कौनैन है उसके क्या फ़ज़ाइल हैं। बीबी के फ़ज़ाइल तो हैं ही हैं, लेकिन वो जो मुखलिसी से मोहब्बत करता है, अपने दिल में उनकी अज़मत को पहचानता है, उनका हुब्दार है, उनके लिए क्या फ़ज़ीलतें हैं, ये इंशाअल्लाह आपसे मैं तज़किरा करूँगी। तो मंज़र आमद सय्यदतुल निसाइल आलमीन, जब महशर में आपकी आमद होगी तो इमाम मोहम्मद बाक़िर क्या इरशाद फरमाते हैं कि 1 लाख फ़रिश्ते जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की महमल को उठाए हुए होंगे, यहाँ तक कि ये सवारी जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेगी तो जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन ऐसे वहाँ रुक के इधर मुशाहिदा कर रही होंगी, कुछ देख रही होंगी, कुछ ढूंढ रही होंगी। तो आवाज़ कुदरत आएगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला की निदा आएगी, ए फ़ातिमा, आप मालिका हैं इस जन्नत की, इस जन्नत में आप चले जाइए, यहाँ पर आके क्यों रुक गई हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लगेगा जैसे वो कुछ ढूंढ रही हैं
اور وہ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ اپنے ساتھ کس کو دیکھ رہی ہوں گی؟ اپنے ساتھ جنت میں جانے والوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ جب آواز قدرت آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی کہ اے سیدہ جنت میں تشریف لے جائیے، آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو بی بی فرمائیں گی کہ میں آپ کے نزدیک اپنے مقام کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے رب تعالیٰ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی کہ اے سیدہ پلٹ کر دیکھو، جو وہاں پر لوگوں کا مجمع ہوگا، یعنی ہم جیسے خطا کار گناہ گار جب وہاں کھڑے ہوں گے تو اللہ یہ فرمائے گا کہ اس مجمع کو دیکھو اور یہ دیکھو کون ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں تمہاری محبت موجود ہے، اور جو بھی آپ کی محبت رکھتا ہے، کس کس کے دل میں تمہاری محبت ہے؟ تمہاری اولاد کی محبت ہے، جس کو چاہو اس کو اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ مقام کس قدر بڑا ہے کہ وہ لوگ جو روز محشر اس محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، بی بی سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو کہ ان کے دلوں میں کون ایسے لوگ ہیں، اشخاص ہیں، اذہان ہیں، دل ہیں کہ جو تمہاری محبت اور تمہارے بچوں کی محبت کے نور سے چمک رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کے بعد جناب امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر مجھے قسم ہے خدا کی کہ سیدہ محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ردی دانے یعنی جو خراب دانے ہوتے ہیں، وہ اس کو جو پرندے ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے، اور جو سچل جو صحیح دانے ہوتے ہیں ان کو وہ کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر امام قسم کھاتے ہیں کہ جناب بی بی سیدہ اپنے محبداروں کو اس طرح سے چنیں گی کہ جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ ردی دانوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے اور جید دانوں کو کھا لیتا ہے اور اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ امام نے جو قسم کھائی، اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ وہ دل جو اس دنیا میں محبت محمد وآل محمد بالخصوص جناب بی بی سیدہ اور ان کے بچوں کی محبت اپنے دلوں میں رکھ کر اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ زندگی گزارتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ جید دانوں کی طرح ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور جو ہوبداری ہے اس کے کیا تقاضے ہیں وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے دل میں ان کی محبت رکھ لینا کافی ہوتا ہے، لیکن یہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو ہمارے مقدروں کو اس طرح سے بدلتی ہے جس طرح سے جناب حر کو بدلا، اور حر کی بھی تقدیر اس وقت بدلی جب انہوں نے اپنے عمل کو بدلا۔ تو حب کے لیے، محبت کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے دل کو، اپنے عمل کو بدلنا بھی بہت ضروری ہے۔ سو سیدہ کے ساتھ جب سیدہ اور اولاد سیدہ کے چاہنے والے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، اب بی بی ان لوگوں کو چن لیں گی جن کے دلوں میں جناب بی بی سیدہ کی اور ان کے بچوں کی، ان کی اولاد کی محبت ہے۔ اب ان کو اپنے ساتھ وہ جنت کے دروازے پر لے کر جائیں گی۔ جس وقت وہ حبدار بی بی سیدہ کے اس جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں وہ بھی رکیں گے، اور وہاں رک کے، یہ امام محمد باقر روایت کر رہے ہیں، وہاں پر وہ حبدار رکیں گے، اور اس بالکل ویسے جیسے بی بی سیدہ کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، وہ بھی کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ایسے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور تو اللہ ان حبداروں کے دل میں ڈالے گا کہ وہ بھی کسی کو ڈھونڈیں۔ جب وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آواز قدرت آئے گی کہ تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو، جبکہ سیدہ نے تمہاری تو شفاعت کرا دی ہے، اب تمہیں کس چیز کی طلب ہے؟ تو حبدار کہیں گے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تیرے نزدیک سیدہ کے محبوں کا، حبداروں کا کیا مقام ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی کہ پلٹو اور دیکھو کسی ایسے شخص کو۔ اب یہ 5 لوگ ہیں، 5 مختلف کیٹیگریز ہیں، یہ آپ نے ہائی لائٹ کر لینی ہے۔ اللہ ان حبداروں کو 5 ایسے لوگوں کو دیکھنے کو کہہ رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کسی ایسے شخص کو جو تم سے محبت کرتا تھا، کس چیز کے اوپر؟ اور اس کی جو بیس تھی وہ جناب سیدہ کی محبت تھی، یعنی ہم کسی سے اس لیے محبت کریں کیونکہ ان کے دل میں جناب سیدہ کی محبت ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی کہ کسی ایسے شخص کو چنو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جو تم سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ کیونکہ تم سیدہ کے حبدار تھے۔ دوسری چیز جو آواز قدرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کسی ایسے کو دیکھو اور کسی ایسے کو اپنے ساتھ لے جاؤ
دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی، کسی ایسے شخص کو چن لو، کسی ایسے شخص کو ساتھ لے جاؤ کہ جس نے تمہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں زندگی میں کبھی کھانا کھلایا تھا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ تو پہلی کہ ہم اپنی زندگی میں یہ اپنا وتیرہ بنا لیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کریں گے تو ہمارا کرائٹیریا یہ ہو کہ وہ حبدار جناب سیدہ اور اولاد جناب سیدہ کا حبدار ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کریں گے۔ دوسرا، ایک ایسا شخص جو اللہ کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ ساتھ، جس نے سیدہ کے نام پر یا اولاد سیدہ کے نام کے اوپر آپ کو کھانا کھلایا ہے، جو نیاز نظر ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ پھر کسی ایسے کو ڈھونڈ لاؤ جس نے تمہیں ایک مرتبہ کپڑا پہنایا ہو، اور وہ بھی محبت اور بنامے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ چوتھی کیٹیگری، کسی شخص نے اگر ایک مرتبہ بھی جناب بی بی سیدہ اور اولاد سیدہ کی محبت میں کسی کو پانی پلایا ہے، اس شخص کو اپنے ساتھ لے جاؤ جنت میں۔ اور پانچویں کیٹیگری وہ کہ ایسے شخص کو تم اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو جنت میں جس نے تمہاری غیبت نہ سنی، اس لیے کیونکہ تم جناب سیدہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے محبت بھی کریں، بی بی سیدہ کے نام پر کسی کو کھانا کھلائیں، سیدہ کے نام پر کسی کو پانی پلائیں، سیدہ کے نام پر؟ اور پانچویں کیٹیگری یہ ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھیں اور اس محفل کے اندر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے اور آپ وہاں پر اس کو روک دیتے ہیں کہ آپ مت برائی کیجئے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ شخص جس کی آپ برائی کر رہے ہیں وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا حبدار ہے۔ یہ وہ 5 عمل ہیں جو اس دکھ اور غم کے ایام میں ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں اپنے دل میں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ 5 کام ہر سو کریں گے۔ ہمارے لیے اپنا مفاد، اپنی اچھائی، اپنا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کسی سے نفرت کریں گے تو اس لیے کیونکہ وہ سیدہ کا بغض رکھنے والا ہے، یا جناب بی بی سیدہ سے محبت نہیں کرنے والا اور ان سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ اور ہر اس شخص سے محبت کریں جو حبدار جناب سیدہ ہے اور باعمل ہے۔ حبداروں کا مقام ہوگا کہ حبدار 5 لوگوں کو ایسے جوکتے ہوں گے کوالٹیز، ان کو اپنے ساتھ لے کر جا سکیں گے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ کون ایسے 3 لوگ ہیں جو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے؟ وہ جنہوں نے جناب سیدہ آقائے دو جہان اللہ سبحانہ وتعالی اور اولاد جناب بی بی سیدہ پہ شک کیا، اللہ پر، آقا پر، مولا پر، جناب بی بی سیدہ اور اولاد سیدہ پہ جس کسی نے شک کیا وہ جنت کا مستحق نہ ٹھہرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک کافر ہوگا جو مانتا ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں مانتا، وہ جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے جو جنت کا حقدار نہیں ہوگی وہ ہے منافق۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بے انتہا ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں کہ ہم کسی سے محبت کریں تو جناب بی بی سیدہ کی محبت میں کریں، کسی کو کھانا کھلائیں تو بنام جناب بی بی سیدہ کھلائیں، کسی کو پانی پلائیں تو ان کی محبت میں پلائیں، کسی کو کپڑا پہنائیں تو ان کی محبت میں پہنائیں، اور کسی کی کوئی غیبت نہ سنیں، نہ کریں اس شخص کی جو اپنے دل میں محبت جناب بی بی سیدہ رکھتا ہے، اور اس کی برائی بھی نہ سنیں جو اپنے دل میں جناب بی بی سیدہ کی محبت رکھتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ہم یقیناً ایک بہتری کے سفر پر گامزن ہو جائیں گے، اور آغاز ہو جائے گا سفر کا، اس سفر کا کہ جس میں ہماری کوشش شروع ہو جائے گی کہ ہم جناب بی بی سیدہ سے محبت کا دعویٰ کر سکیں اور ان سے محبت کا آغاز کر سکیں۔ یہ ایک ابتدائی سٹیپس ہوں گے انشاءاللہ، انیشیل سٹیپس ہوں گے which is going to take us really far انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ جناب بی بی سیدہ کے غم اور دکھ کے ایام ہیں، بہت دکھی ماحول ہوگا یقیناً آج سے 1450 سال پہلے امام علی کے گھر کا۔ ہم ان کے دکھ میں، ہم ان کی پریشانی میں، ہم ان کے غم میں خود بھی غمگین ہیں،
اور یقیناً اس غم کے ایام میں ایک یہ بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے جب آپ دکھ میں اور کسی اسٹرگل سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ٹائم آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب بی بی سیدہ کی محبت میں، ان کی جدائی میں، ان کے اس غم میں اپنے آپ پہ اتنا کام کریں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکیں. ہمارا دکھ اور افسوس صرف رونے کی حد تک محدود نہ ہو، بلکہ مسلسل کوشش ہو کہ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور بہترین مسلمان بن کے اپنے آپ کو جناب بی بی سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. آمین یا رب العالمین.